बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला कौन होगा, ये वो सवाल है जिसके जवाब की सबको तलाश है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के ऐलान, सुहेल आफरीदी की नामजदगी से कहानी उलझने लगी है। वफाकी हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दों का सहूलतकार करार दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के 93 अरकान आज़ाद हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने के ऐलान के साथ ही अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद KP असम्बली की नई फहरिस्त के मुताबिक असम्बली में इस वक्त PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 93 हो गई है, जबकि KP असम्बली में JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 और ANP के 4 अरकान हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुत्तहदा अपोजिशन की मुशावरत जारी है। वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाएंगे। PTI को सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला के मनसब पर बिठाने के लिए कम अज़ कम 73 अरकान की हिमायत दरकार होगी। 20 अरकान इधर उधर हुए तो गेम पलट जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की 53 नशिस्तें हैं। 20 आज़ाद अरकान उनके साथ मिल गए तो खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला अपोजिशन के पास चली जाएगी। मौलाना फजल रहमान भी पेशावर में मौजूद हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी मलिक हबीब नूर औरंगज़ई ने इशारा दिया है कि असम्बली में एक अक्सरियत होने पर JUI के उम्मीदवार को लाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत खुलकर PTI के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ मैदान में आ गई है। तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला और दहशत गर्दों का सहूलतकार करार दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने दहशत गर्दों की सहूलतकारी ना करने पर हटाया। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि वो दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन PTI का जिस हद तक उनको तवक्को थी। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए KP प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया है। ज़राए CM हाउस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस गेट पर कल रात पहुंचाया गया। ज़राए CM हाउस के मुताबिक CM हाउस के अमले ने इस्तीफे की रिसीविंग भी ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इस्तीफा अभी तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा। इस्तीफा मिले तो कानूनी और आईनी नुकात को देखकर दस्तखत करूंगा। अगर इस्तीफे में गलती हुई तो वापस भेजूंगा। मुबस्सरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में PTI और सुहेल आफरीदी के लिए यही पैगाम है कि इंतजार फरमाइए, क्योंकि जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तज्जियाकार ख्याल करते हैं कि मामला उलझा तो PTI 2022 की तरह एक बार फिर सियासी खुदकुशी का फैसला कर सकती है, क्योंकि महमूद अचकज़ई की कौमी असम्बली और राजा नासिर अब्बास की सेनेट में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के बाद गंडापुर को हटाने का फैसला बानी PTI की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। खदशा है कि मामले ने तूल पकड़ा तो बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो PTI सियासी तौर पर तनहा और मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है। अहम सूरत हाल है, PTI गोमुगों का शिकार है या हुकूमत ओवर एग्रेसिव शो कर रही है। फैसल चौधरी साहब से बात कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब, वफाकी हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अली अमीन को बानी PTI ने दहशत गर्दों की सही सहूलतकारी ना करने पर हटाया गया है और सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दों की सहूलतकार के तौर पर लाया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या रियासत सुहेल आफरीदी को बतौर CM KP कबूल करेगी? देखिए सलमान, बात यह है कि ये जो इल्ज़ाम है ये तो महज इल्ज़ाम है और इससे ये साबित होता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल बौखलाई हुई है। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब या PTI का एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन आप उनको दहशत गर्दों को, कौन से दहशत गर्दों की सरपरस्ती उन्होंने की है या किसको उन्होंने पनाह दी है? और अली अमीन साहब ने दहशत गर्दों के लिए जो काम किया है या उसकी दहशत गर्दी को कुचलने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें टारगेट है वो तो पख्तूनख्वा की अवाम है। हमारे अफसरान हैं, हमारे जवान हैं, हमारे पुलिस है, हमारी फ़ौज है, आम लोग हैं। इन सब की जो इनको प्रोटेक्शन देना या इनके लिए ये बात करना कि जी देखें, आप अस्करी के साथ सियासी हल भी करें और डिप्लोमेटिक हल भी करें, वो भी अप्रोचेस रखें,
تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ جو حکومت ہے وہ کتنی بوکھلائی بھی ہے, اور یہ جو ابھی سارا معاملہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک آئینی اور قانونی گند ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ استحقاق ہے کے پی اسمبلی کا کہ وہ جس کو اکثریت دیں, ممبران کی چوائس ہوگی, وہ اپنا سی ایم چنے, اور وہ سی ایم جو ہیں وفاق کی پالیسی تو کرنی پڑے گی. دیکھیے جو دہشت گردی سے متعلق پالیسی ہے ان میں جو فورمز ہیں وہاں پہ یہ بات تو کرنی چاہیے, سی ایم کے پی کو اپنا موقف رکھنا چاہیے, لیکن آئینی اور قانونی طور پہ تو جو پالیسی وفاق دے گا وہ تو پروونشل حکومت باؤنڈ ہے, وہ آپ ان سے ان کے اسکوپ سے دائرے سے باہر تو نہیں جا سکتے. تو لہٰذا یہ جو گفتگو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس میں نئے سی ایم کے الیکشن کو روک تو نہیں پا رہی, لیکن روکنے کے ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا فیصل چودھری صاحب, گنڈا پور صاحب کو ہٹائے جانے کے فیصلے کے بعد دلچسپ صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے نا. اپوزیشن اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے متحرک ہوئی ہے, اپوزیشن اتحاد کو 20 ووٹ چاہیے. ایسے میں الیکشن کمیشن نے بھی آج بڑی ٹائمنگ کے ساتھ تمام پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو آزاد قرار دیا. آپ بتائیں کیا سہیل آفریدی اور وزیر اعلیٰ بن بھی جائیں تو پی ٹی آئی کے اختلافات اور اپوزیشن اتحاد اس پر فائدہ تو اٹھائے گی نا سر؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ دیکھیں وہ تو حق ہے, ظاہر اپوزیشن کا بھی حق ہے وہ الیکشن لڑیں اور اپنا نمبر گیم پورا کریں, لیکن جو بھی لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے خاص کر کے پی میں, میرا نہیں خیال کہ سیاسی طور پہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیویٹ کریں, اور بہت پریشر ہوگا عوام کا ان کے اوپر. اور ہے یہ وفاق میں بھی دیکھیں بندے نہیں ٹوٹ سکے, کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں, لوگوں کے کاروبار بھی تباہ کیے, گھروں کا چادر دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا, لوگوں کو الٹے سیدھے مقدمات میں بھی ملوث کیا گیا. تو یہ مشکل بات ہوتی ہے. باقی اپوزیشن بھی سیاست کا حق استحقاق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نمبر پورا کرے, اگر ان کو پاس نمبر آگا تو آئے تو وہ اپنا پورا کر سکیں گے, لیکن اس کا کوئی چانس مجھے تو نظر نہیں آتا. اور اگر انٹرنلس جو ہے کوئی سیاسی اقدار جو ہے وہ تو ویسے اس ملک میں کوئی نہیں رہ گئی ہیں, تو اگر آپ اس پہ جائیں گے تو کے پی جو آگے بات کر رہا ہے, جو آگے دہشت گردی کا شکار ہے, اس میں اگر یہ تجربہ کریں گے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. ہمیشہ سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے جب آپ ایک جعلی طریقے سے یا کوئی تبدیلی لاتے ہیں. یہ بات تو بالکل عیاں ہے نا کہ عمران خان صاحب کو ہی حمایت حاصل ہے لوگوں کی, تو اگر ان کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہی آئے گا, اس میں باقی یہ اپوزیشن کی جماعتیں یا یہ کہتے رہتے ہیں تو وہ تو روٹین کی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب, بانی پی ٹی آئی نے گنڈا پور کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو نامزد کیوں کیا, یہ بھی سوال تو ہے نا. اب کیا پیغام آخرکار وہ دینا چاہ رہے ہیں, اور کیا یہ سہیل آفریدی صوبے کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں کیا, اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ کتنا اچھا چلاتے ہیں, تو آئیں گے اپنے فیصلے لیں گے, ظاہر ہے پولیٹیکلی فیصلے لینے پڑیں گے ان کو, جذباتی طور پہ تو نہیں ہو سکتا. جب آپ اس اہم سلاٹ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بطور چیف ایگزیکٹو پروونس کو وفاق کے ساتھ چلانا بھی ہوتا ہے. آپ آئین کے تحت اوتھ بھی وفاق کی پروٹیکشن کا لیتے ہیں, ہمارا وفاقی آئین ہے تو اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. وہ اب رہائی کے لیے جو کوششیں علی امین نے کی ہیں یا ان کے وہ دعویٰ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی آگے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, لیکن کنفرنٹیشن جو ہے میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, اور بہتر یہی ہے کہ سیاسی فیصلے لیے جائیں. اور جہاں تک علی امین کو ہٹانے کا تعلق ہے تو وہ تو عدم اطمینان پچھلے سال نومبر کے بعد بڑھ گیا تھا بہت زیادہ, اور وہ ان کو کافی موقع دیا خان صاحب نے, لیکن وہ کوئی سیاست اپنے حلقے کی زیادہ کرتے تھے, ضلع کی کوئی انہوں نے وہ سی ایم لیول کی سیاست نہیں کی. پارٹی کے اندر بھی کافی ان کا ایک کافی لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے چلے, تو یہ لوگوں کے لیے کوئی خبر ہوگی, بٹ فرینکلی اسپیکنگ میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے. نہ سہیل آفریدی صاحب کی نامینیشن کوئی خبر ہے, یہ تو تقریباً سال بھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو الٹیمیٹلی گنڈا پور صاحب نے ایک ویسے آنریبل ایگزٹ لیا مجھ سے, جس سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیل کی ہے, اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. مزید پولیٹیکل انالیسز لینا ہے, ہمارے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب, عمران خان صاحب نے کل سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا.
آج ایسا لگ رہا ہے جیسے وفاقی حکومت گنڈا پور کی حمایت میں سامنے آ گئی ہے. کہتے ہیں سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کے سہولت کار تک کہہ دیا کیونکہ گنڈا پور دہشت گردوں کی سہولت کاری نہیں کر رہے تھے. کیا کہیں گے؟ یہ تو ہے اچھمبے والا فیکٹر تو ہے اس وقت سسٹم کے اندر. معاملات آپ کو تصادم کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تھوڑا سا تصادم یا ایک ٹینشن کی کیفیت ضرور بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب جس طریقے سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو چلا رہے تھے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں چلانا چاہیے تاکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے. اب سب سے مسئلہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے جو ہے وہ صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، نہ پولیس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں. اگر وہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ نہیں کرتے تو نہ صرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ وہاں عوام کے لیے بھی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خاصی خراب ہو جاتی ہے. اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب یا جو ان کے نئے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپریشن کے راستے میں ہرڈلز پیدا کی جائیں. اب یہ ہرڈلز اگر پیدا ہوتی ہیں تو اس میں الٹیمیٹلی نقصان پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ خیبر پختونخوا ہو بلوچستان ہو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس سے بہرحال اس وقت لڑنے کے لیے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس مل کر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. اگر کھلم کھلا وہاں دہشت گردی کو پنپنے دیا جائے اور آپریشنز نہ کیے جائیں تو جس طریقے سے ابھی جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں یہ تعداد کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس کو سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال کرنا کہ ہم نئے نامزد وزیر اعلیٰ کو اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ ہارش لینگویج ہے ان کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ ان کا سخت ہے، عمران خان صاحب کی زیادہ باتیں وہ ماننے کو تیار ہوں گے. کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں ایک رائے بن چکی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی 20% بات مانتے ہیں، 10% اپنی مرضی کرتے ہیں اور 70% اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں. اب ان حالات میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ کرائسس خیبر پختونخوا میں پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ملک صاحب، اب آپشنز بھی تو ہے نا. میں نے بتایا جیسے سہیل آفریدی صاحب اب آ رہے ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے اب ڈیفینیٹلی بیانات کی حد تک، اور اب لگ بھی رہا آن گراؤنڈ کہ حکومت تھوڑی متحرک بھی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی آج اپنا انپٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو آزاد قرار دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کے پی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس نمبرز بہت زیادہ ہیں، اور پھر دوسری خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، بے شک پی ٹی آئی کے گروپس موجود تھے لیکن علی مین گنڈا پور صاحب کے خلاف گروپس تھے. اب سہیل آفریدی جو ہے وہ اس لیے ان گروپس کو بھی قابل قبول ہیں کہ علی مین گنڈا پور کی یہ چھٹی کرا دی گئی ہے. دوسری طرف نمبرز کا اتنا ڈفرنس ہے کہ جو اپوزیشن کے لیے پورا کرنا اتنا آسان دکھائی نہیں دیتا. اب ان حالات میں ایک ٹینشن کی کیفیت تو بڑھ سکتی ہے، یعنی جوڑ توڑ بھی پارٹیوں کے مابین ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اپنا وزیر اعلیٰ بنا لینا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. البتہ ان کے وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری ہرڈلز پیدا ہوں گی. اس وقت جو ہے کچھ مقدمات پینڈنگ ہیں ماضی کے، کچھ ان کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز دیے گئے ہیں، کچھ ان کی جو ریاست کے حوالے سے کچھ ان کے بیانات ہیں پہلے ہی ان کو طلب کیا جا چکا ہے. تو میرے خیال میں جس زبان کی یا جس ہارش لینگویج کی یا جس انداز سے جو ہے وہ کہ پہلے سے آفریدی صاحب جو ہے اظہار کر رہے تھے، شاید اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر للکارنا شروع کر دے گا، صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر اسٹیبلشمنٹ کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسی طریقے سے ڈیل کرے گا جب وہ بطور ایم پی اے یا بطور ایک پولیٹیکل رہنما کے طور پہ کیا کرتا تھا، تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کے لیے معاملات سنبھالنا پھر آسان نہیں رہے گا. پی ٹی آئی اب اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں ایک طرف اس نے عوام کو ڈلیور کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے، دوسری طرف چیف ایگزیکٹو نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اچھا آپ نے للکارنے کی بات کی، للکارتے تو علی مین گنڈا پور صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زبردست طریقے سے تھے لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں کرتے تھے. کیا یہ سوال یہ ہے کہ کیا سسٹم اتنی سپیس دے گا سہیل آفریدی کو؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے یہ بالکل نہیں رکیں گے. پی ٹی آئی جو ہے ایک محض بیانیہ بنانا چاہے گی کہ جناب سہیل آفریدی صاحب نے آپریشن رکوا دیے ہیں, جرگہ کریں گے, وہ کچھ جرگوں کے اجلاس بلائیں گے تاکہ یہ امپریشن دیا جا سکے, کیونکہ پی ٹی آئی نے 2 کارڈز سیاسی کارڈز کھیلے ہیں خیبر پختونخوا میں. ایک افغان مہاجرین کا کارڈ کہ جی افغان مہاجرین کو اس طریقے سے واپس نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ ایک بڑی سپورٹ ان کو وہاں سے بھی حاصل ہوتی ہے. دوسرا آپریشن کے خلاف انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے, لیکن وہ آپریشن خود بھی نہیں رکوانا چاہتے. خود علی امین گنڈا پور صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو بہت سے تھانے ہیں وہ شام 6 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد وہاں سے پولیس باہر نہیں نکل پاتی. تو ان حالات میں کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہ سارے آپریشن رکوا سکیں؟ یقینی بات ہے اس کا جواب نفی میں آئے گا. پی ٹی آئی آپریشن نہیں رکوا سکتی, نہ رکوانا چاہتی ہے, لیکن سیاسی بیانیہ بنانا چاہتی ہے. اور سیاسی بیانیہ بنانے پہ پھر ایک لڑائی ہوگی کہ یکسوئی ہونی چاہیے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کی, تمام سیاسی جماعتوں کی اور تمام اقتدار میں بیٹھی ہوئی جماعتوں کی. ٹھیک, محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال کے لیے بھی کوئی جو سرپرائزنگ فیکٹر ہے کہ اپوزیشن کو دے سکے, یہ کم از کم ٹیبل پہ نظر نہیں آ رہا. نصراللہ ملک صاحب کو بہت شکریہ. ملک صاحب, خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے فیصلے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ بھی سیز فائر ہو گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. نواب شاہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے اسحاق ڈار کی سربراہی میں نون لیگ کے وفد کی ملاقات کے بعد بریک تھرو ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گارنٹی دی کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بیان بازی نہیں کی جائے گی. میاں نواز شریف دونوں پارٹیوں کو مل کر چلنے پر اتفاق کرتے ہیں, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ بھی ہوا. پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سیاسی معاملات, خارجہ پالیسی اور سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں پر گفتگو کی. تجزیہ کاروں کے مطابق ان رابطوں کے بعد امید ہے کہ اب معاملات مثبت سمت میں چلیں گے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. مشرق وسطی میں امن کی جانب بڑا قدم. غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل میں معاہدہ ہو گیا. حماس نے عسکری محاذ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی اپنا وجود تسلیم کرا لیا. حماس کو مائنس کرنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہو گئے. اسرائیل نے حماس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کا وجود تسلیم کیا. صدر ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان کر کے حماس کو ایک حقیقت مان لیا. ثابت ہو گیا حماس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. رات گئے صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر معاہدے کا اعلان کیا, جس میں انہوں نے بتایا کہ معاہدے کے تحت اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی ہوگی. تمام یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آئے گی, جبکہ اسرائیلی فوج طے شدہ حد تک غزہ سے انخلا کرے گی. صدر ٹرمپ نے کہا یہ اقدام ایک مضبوط, پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا. انہوں نے قطر, مصر اور ترکیہ کے کردار کو سراہا, جنہوں نے مذاکراتی عمل میں کلیدی کردار ادا کیا. صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر معاہدے کے اعلان سے پہلے کیا ہوا, صدر ٹرمپ کو کس وقت معاہدے کے حوالے سے پتہ چلا, الجزیرہ ٹی وی اہم حقائق سامنے لایا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے امریکی وقت کے مطابق شام 6:51 پر معاہدے کا اعلان کیا. لیکن اس سے پہلے جب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو اچانک وزیر خارجہ مارکو روبیو کمرے میں داخل ہوئے. الجزیرہ کے مطابق مارکو روبیو نے کاغذ پر لکھا ایک نوٹ صدر ٹرمپ کے حوالے کیا, جسے پڑھنے کے بعد صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے دیے گئے نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہم مشرق وسطی میں معاہدے کے بہت قریب ہیں اور انہیں جلد میری ضرورت ہوگی. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں مشرق وسطی کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے اسرائیل اور دنیا کے لیے عظیم دن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں اسرائیل جائیں گے, جہاں وہ غزہ معاہدے کے تناظر میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے. عالمی برادری کی جانب سے غزہ امن معاہدے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے فریقین سے معاہدے کی شرائط کی مکمل پاسداری کی اپیل کی ہے. مصری سرکاری چینل القاہرہ نیوز نے رپورٹ میں کہا کہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ جمعرات کی دوپہر سے نافذ ہو گیا ہے. ادھر غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کے بعد اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ اور غزہ کے فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. غزہ میں معاہدے کی خبر سننے کے بعد فلسطینی تو خوش ہیں, سجدہ شکر بھی ادا کیا, اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے. اسرائیل میں ہاسٹیجز اسکوائر میں صدر ٹرمپ کا ماسک پہن کر اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے جشن منایا. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے معاہدے کو مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی جانب پیش رفت قرار دیا ہے. صدر میکرون نے کہا اس معاہدے کو جنگ کے خاتمے اور 2 ریاستی حل پر مبنی سیاسی حل کے آغاز کی نشاندہی کرنی چاہیے. ادھر پیرس میں غزہ کی صورتحال پر اہم اجلاس کا بھی آغاز ہو گیا ہے, جس میں فرانس, جرمنی, اٹلی, برطانیہ اور اسپین سمیت سعودی عرب, قطر, مصر, اردن اور UAE کے نمائندے شریک ہیں. ترکی اور یورپی یونین کے نمائندے بھی اجلاس کا حصہ ہیں. اجلاس میں امن منصوبے پر عمل درآمد اور فریم ورک کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے.
جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈیفل کا کہنا ہے کہ غزہ میں امن فوج کی تعیناتی قانونی ڈھانچے کے خدوخال اور حماس کا مستقبل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں جرمن وزیر خارجہ نے زور دیا کہ انسانی اور طبی امداد اب غزہ تک جلد پہنچنی چاہیے، لوگوں کو تعمیر نو کے امکانات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ غزہ امن معاہدہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے قیام کا ایک تاریخی موقع ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر اور ثالثی کرنے والے ممالک کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مکالمے اور مذاکرات کے پورے عمل کے دوران صدر ٹرمپ کی قیادت دنیا کے امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، سب سے بڑھ کر ہمیں فلسطینی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے بے مثال مصائب برداشت کیے، جنہیں کبھی بھی دوبارہ نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر دستخط کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی عظیم دوست اور اتحادی صدر ٹرمپ کی کوششوں کے ذریعے ہم اس موڑ پر پہنچے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی اسے ملک کے لیے عظیم دن قرار دیا، کہا یہ وہ پیش رفت ہے، اسے تمام یرغمالیوں کو گھر واپس لایا جا سکے گا۔ حماس کی جانب سے بھی معاہدہ تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہوگا، قابض فوج کا مکمل انخلاء یقینی ہوگا۔ حماس کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ اس معاہدے سے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی ہو سکے گی اور قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے گا۔ معاہدے کے مطابق حماس اپنے قبضے میں موجود 20 زندہ اور مارے جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کو 72 گھنٹے میں ہفتے یا اتوار کو اسرائیل کے حوالے کرے گی، جبکہ اس کے بدلے میں اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ امریکہ میں اسرائیلی سفیر یہیل لیڈر نے CNN کو انٹرویو میں کہا کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ سے فلسطینی قیدیوں کی فہرست کی منظوری دے گی، جس کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کی جانب سے غزہ میں موجود باقی تمام زندہ اسرائیلی مغویوں کو رہائی کیے جانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہیل لیڈر نے کہا کہ اگر یہ ٹائم لائن برقرار رہی تو دیگر اسرائیلی مغوی اتوار یا پیر تک رہا کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی سفیر یہیل لیڈر نے کہا کہ اسرائیل کو امید ہے کہ جنگ بندی مستقل طور پر جنگ کے خاتمے کا باعث بنے گی، تاہم اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ حماس معاہدے کی شرائط پر کس حد تک مکمل عمل کرتی ہے۔ یہیل کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ غزہ کی عوام اور اسرائیل کے لیے بھی یہ جنگ مکمل خاتمے اور غزہ کی تعمیر نو کی طرف لے جائے گا، تاہم لیڈر نے خبردار کیا کہ یہ ابھی صرف پہلا مرحلہ ہے، ہمیں آئندہ چند دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ مرحلہ مکمل طور پر نافذ ہوتا ہے یا نہیں۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان اسرائیل کے ساتھ طے پانے والے غزہ امن معاہدے کی تفصیلات سامنے لے آئے، جس کا پہلا نقطہ ہے کہ غزہ میں جنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا، باضابطہ جنگ بندی اسرائیلی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگی۔ اسامہ حمدان کے مطابق معاہدے کا تیسرا نقطہ ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ معاہدے کے باقاعدہ اعلان کے بعد ہوگا۔ ثالثوں کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کا اختیار امریکہ کو دیا گیا ہے۔ معاہدے کہتے ہیں اسرائیلی فوج غزہ شہر، شمالی علاقوں، رفح اور خان یونس سے انخلاء کرے گی۔ 5 سرحدی گزرگاہوں سے یومیہ 600 ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ امدادی سامان کی تقسیم کی نگرانی غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن کی بجائے بین الاقوامی ادارے کریں گے۔ اسامہ حمدان کے مطابق معاہدے کی بنیادی شق غزہ پر جنگ کا خاتمہ ہے، اور ثالثوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے رویے پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ معاہدے کے تحت 250 عمر قید یافتہ قیدیوں اور غزہ کے 1700 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تمام اہم فلسطینی قیدی رہنماؤں کے نام رہائی کے لیے جمع کرائی گئی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسامہ حمدان کے مطابق فلسطینی دھڑوں نے غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالنے کے لیے 40 ناموں پر مشتمل ایک تجویز پیش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غزہ کا انتظام اسرائیلی مداخلت سے پاک صرف قومی فلسطینی شخصیات کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم کسی صورت قابض اسرائیل کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کے بیشتر علاقوں سے جزوی انخلاء کرے گی، جس کے بعد اسرائیلی فوجی دستے یلو لائن تک واپس جائیں گے، یعنی وہ حد جہاں سے مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق دستوں کو نئی تعیناتی لائنوں پر منتقل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فوج مکمل طور پر نہیں جائے گی بلکہ نگرانی اور انٹیلیجنس آپریشن جاری رہیں گے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نپٹا جا سکے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بزلیل بھی امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی سازش کرنے لگے ہیں۔ بزلیل سموترچ کا کہنا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کو تباہ کر دینا چاہیے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاہدہ غزہ میں جنگ کے خاتمے، اسرائیلی انخلاء، انسانی امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے تبادلے پر مشتمل ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، مگر اسرائیل کو معاہدے کی ہر شرط پر عمل کرنا ہوگا۔ حماس نے امریکہ اور ثالث ممالک سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کو کسی بھی تاخیر یا وعدہ خلافی سے روکے۔ حماس کے رہنماؤں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنی عوام کے حق کے خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگرچہ یمن معاہدہ ایک بڑی پیش رفت ہے، مگر کئی سوالات ابھی باقی ہیں، جیسے کہ غزہ کا آئندہ انتظام کون سنبھالے گا، حماس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور فلسطینی اتھارٹی کا کردار کب شروع ہوگا۔
صدر ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس کے تحت غزہ کی نگرانی ایک بین الاقوامی ادارہ کرے گا جس کی سربراہی ٹرمپ خود کریں گے اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق ابھی صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے کا اعلان کیا ہوا ہے جسے اسرائیل نے قبول کیا ہے اور حماس نے بھی اتفاق کیا ہے، تاہم اس اعلان میں چند متنازع امور پر بات نہیں ہوئی جن پر دونوں فریقین میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ ان میں سے سب سے اہم حماس کا غیر مسلح ہونا ہے جو ٹرمپ کے منصوبے کا اہم نقطہ بھی ہے۔ حماس نے اسے قبل ہتھیار ترک کرنے سے انکار کیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ غیر مسلح اسی وقت ہوں گے جب ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی۔ بلا شبہ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت حماس کی ہاں سے جڑ گئی ہے۔ حماس نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ جنگ نہیں امن چاہتا ہے۔ خطے میں اصل دہشت گرد اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ حماس یا فلسطینی نہیں، نیتن یاہو اور اس کی صہیونی فورسز ہے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد جھوٹ کا پردہ چاک، حق اور سچ کی فتح۔ لندن کی عدالت نے بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ سابق فوجی افسر بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر فتح یاب ہوئے۔ آئی ایس آئی اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مسترد ہوا۔ ارشد شریف قتل کیس سے متعلق بھگوڑے عادل راجہ کے الزامات جھوٹی کہانیاں قرار دے دی گئیں۔ برطانوی عدالت نے بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف حد تک عزت کے مقدمے میں سابق فوجی افسر بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق عادل راجہ کے الزامات کو بھی ثبوت سے خالی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ عدالت نے فیصلے میں واضح کیا کہ مقدمے کا تعلق آئی ایس آئی یا فوج سے نہیں بلکہ صرف دو افراد کے درمیان تنازع سے ہے۔ برطانوی عدالت نے جھوٹے اور بھگوڑے عادل راجہ کے تمام الزامات کو بے بنیاد اور حد تک آمیز قرار دیا۔ برطانوی عدالت کا بھگوڑے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور 3 لاکھ پاؤنڈ عدالتی اور وکلا کے اخراجات کی بد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں عادل راجہ کو سابق فوجی افسر بریگیڈیئر ریٹائر ارشد نصیر کو تقریباً 2 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ عدالتی وکلا کے اخراجات کی بد میں مزید 11 کروڑ 30 لاکھ روپے ادا کرنا ہوں گے۔ جج رچرڈ اسپیرمین نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یوٹیوبر عادل راجہ جھوٹا ہے، وہ الزامات کے کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ جھوٹے اور بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ کی سوشل میڈیا پوسٹ نے سابق فوجی افسر بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ جج نے قرار دیا کہ عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کو بدنام کیا، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عادل راجہ نے اپنے دفاع میں عوامی مفاد کا سہارا لیا مگر وہ اپنے دعووں کے حق میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ جج رچرڈ اسپیرمین نے تسلیم کیا کہ ان میڈیا آئٹم سے راشد نصیر کی شہرت کو نقصان پہنچا۔ جج نے قرار دیا کہ سوشل میڈیا پر لگائے گئے الزامات سنگین نوعیت کے تھے، تاہم آزادی اظہار کے نام پر کسی کی عزت اور شہرت پر نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ عدالت نے عادل راجہ کے جھوٹے الزامات کو نہ دہرانے کا حکم دیا ہے۔ جج رچرڈ اسپیرمین نے فیصلے میں جھوٹے اور بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر سابق فوجی افسر بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کے کیس جیتنے کی خبر نشر کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر نے 9 میڈیا آئٹمز کو حد تک آمیز قرار دے کر لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جج رچرڈ اسپیرمین نے تسلیم کیا کہ ان میڈیا آئٹم سے راشد نصیر کی شہرت کو نقصان پہنچا اور عادل راجہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ جھوٹے اور بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کا یہ مقدمہ رائل کورٹ آف جسٹس لندن میں زیر سماعت تھا، جس کی سماعت 21 جولائی 2025 کو شروع ہوئی تھی۔ عدالت نے جھوٹے عادل راجہ کی تمام دفاعی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ جھوٹا اور بھگوڑا بھی عادل راجہ سمجھتا تھا کہ وہ پاکستان کی طرح برطانیہ میں بھی الزامات لگا کر سیاسی بیانیے کے پیچھے چھپ کر بچ جائے گا۔ وہ بھول گیا کہ برطانیہ کے نظام انصاف سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یا کسی پر الزام لگائیں گے تو آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوامی مفاد کے نام پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ برطانوی جج رچرڈ اسپیرمین نے تاریخی فیصلے سے بھگوڑے عادل راجہ اور اس کے ہمدردوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ آئندہ کسی نے بھی ایسی غلطی کی تو اسے اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہم پاکستان میں بھی بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ جیسے جھوٹوں کو انصاف کے کٹہرے میں دیکھیں گے۔ پاکستان میں بھی قوانین موجود ہیں، لیکن جب کوئی جھوٹا قانون کی پکڑ میں آتا ہے تو وہ مظلومیت کا ڈرامہ کرنے نکل پڑتا ہے۔ برطانوی عدالت کا فیصلہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستانی عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھگوڑے عادل راجہ جیسے پاکستان میں موجود جھوٹوں کو سزائیں دے کر مثال قائم کریں۔ اس عام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اظہر جاوید صاحب۔ اظہر جاوید صاحب، برطانوی عدالت نے عادل راجہ کے بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر پر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد اور حد تک آمیز قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کو آپ سے متعلق بھی تھوڑا بتائیے گا اور اس کیس کی تھوڑا سا پاس سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا کہ عادل راجہ کا سلسلے میں کیا موقف تھا اور ہار کہاں ہوئی اس کی۔ دیکھیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کیس تھا پاکستان سے بھی اگر دیکھیں اور برٹش ہسٹری میں بھی دیکھیں کہ پہلی دفعہ کسی دوسرے ملک کی جو
एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसको बरतानवी अदालत में लाया गया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। आदिल राजा साहब होते हैं यहाँ पर, यूट्यूबर है वो, उन्होंने अपने यूट्यूब ब्रॉडकास्ट के दौरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने जो इलेक्शन है उसको रिग किया। फिर उनके इल्ज़ामात थे कि तशद्दुद के ज़रिए ये लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। मतलब एक डिफरेंट जो ऐसे इल्ज़ामात थे जिनका कोई सर पैर नज़र नहीं आता। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब हैं, उन्होंने 9 इनकी ब्रॉडकास्ट थी, 9 इशायतें, मतलब 9 दफ़ा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन पर ये उन्होंने केस किया। हितक इज़्ज़त का डेफेमेशन केस कहते हैं लंदन की अदालत में, लंदन हाई कोर्ट की अदालत में। तो अदालत ने जो आज फैसला दिया उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर, मतलब उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं, अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए थे ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर वो झूठे बेबुनियाद हैं। और उनका ये भी उनका कोर्ट ने कहा कि आदिल राजा ने इन इल्ज़ामात के हवाले से किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया। और उनके जो बयानात थे उस हवाले से उन्होंने ये भी जो कहा है अदालत ने, अगर मैं आपको ये पढ़ के सुना सकूं, कि बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्ज़ामात को मीडिया और अवाम के सामने झूठा और तौहीन आमेज़ भी करार दिया है। इसके अलावा अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि आदिल राजा के पास नाकाबिले एतमाद ज़राए थे और कोई मुस्तनद दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे। मैं ये आप बताता चलूँ कि इस केस की जो हितक इज़्ज़त के मुकदमा की समाअत हुई थी वो 22 से 27 जून तक लंदन हाई कोर्ट में जारी रही थी। उस दौरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पाकिस्तान से आए, वो खुद पेश हुए और जो आदिल राजा साहब थे वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए थे। बड़ी लंबी समाअत थी। अदालत के जज ने बड़े सब्र के साथ और बड़े सारे इस केस को तकरीबन 4 से 5 दिन सुना। सवाल पूछ रहे हैं ना इधर आपसे, सवाल ये है कि सबसे बड़ी हजीमत तो ये है ना कि आदिल राजा को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो एक्स की शक्ल में हो, चाहे यूट्यूब की शक्ल में हो, चाहे फेसबुक की शक्ल में हो, साबिक फौजी अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के केस जीतने की खबर को नशर भी करे। सर अगर जस्ट सपोज जुर्माना अपनी जगह पर, मगर उसको भी माफ़ होने के बड़े चांसेस हैं, मुलजिम बच सकता है, बल्कि अब तो मुजरिम बच सकता है। बरतानिया के कानून में ऐसे हैं, दिवालिया होने के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसको दिया जाए तो फिर कोई छोटा मोटा वकील कर दिया तो बात बन सकती है। लेकिन ये बजाते खुद बड़ी शर्मिंदगी और हजीमत की बात है। अगर जस्ट सपोज आदिल राजा ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, सबसे पहले ये बताऊं, ये एक सिविल मैटर है और इस मैटर में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लीगल साइड की वो सबसे अहम होती है और तकरीबन 3 लाख पाउंड की वो लीगल कॉस्ट है। जो कि फ्रीक हारता है उसको दूसरे की लीगल फीस भी देना पड़ती है, जो इस केस में तकरीबन 3 लाख पाउंड है। और अदालत ने हुक्म दिया और 50,000 पाउंड एज ए हर्जाने को देने को कहा। अब जो रिकॉर्ड जो हमें बताता है या जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, या हो सकता है कि आदिल राजा साहब ये पे कर दें या ना पे ना कर सकें, लेकिन माफ़ी का कोई इसमें इम्कान नहीं है कि अदालत माफ़ कर दे। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। और इस सारे केस की एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो आपको समझनी होगी, वो जो आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे। तो ये केस एक एग्जाम्पल सेट कर गया है कि ऐसे इल्ज़ामात जिनके कोई सबूत नहीं है। और इस फैसले में भी उन्होंने, अदालत के जज ने जो बड़े लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो दस्तावेजी शवाहद पेश किए वो भी उनके इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं करते। उन्होंने आदिल राजा के इल्ज़ामात को मीडिया और अवाम के सामने झूठा और तौहीन आमेज़ करार दिया। इस तरह बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सबक भी है। और ख़ास तौर पर आदिल राजा साहब, जब ये नहीं कि उनको करना पड़ेगा, बाय लॉ करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे इसकी जो क्योंकि इसकी फैसले, तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद कर रहे थे, लेकिन ये भी तय है कि समझने वालों के लिए बड़ी निशानी है जी।
برطانیہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو منہ میں آئے بل پڑے ہرزہ سرائی کے معاملے میں اتنا آگے ہوتے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اگر کسی نے اس کی بہترین مثال دینی ہے پکڑ کی تو عادل راجہ کا یہ کیس دیکھ لیں. شاید اتنا پیسہ تو اس نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں جو اب اس کو دینا پڑ جائے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.